नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वजारत उज़्मा से हटने के बाद इमरान खान पर किस तरीके से पहला हमला किया गया है, आधी रात को किस तरह का ऑपरेशन किया गया, इमरान खान के दो करीबी साथी और साबिक वज़रा हंगामी तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने क्यों पहुंचे और अब इमरान खान ने किस तरीके से बदला लेने का ऐलान किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान पर किस तरीके से पहला हमला किया गया और आधी रात को किस नौयत का खतरनाक ऑपरेशन हुआ। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक सबसे अहम, सबसे बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये एक बहुत ही तहलका खेज खबर है और एक ऐसी खबर है जिसकी मालूमात पहले सामने नहीं लाई गई थी, जिसकी मालूमात जानबूझकर पहले रोक ली गई थी और इन मालूमात को राजदारी में रखा गया था। लेकिन अब इस खबर की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई है और ये तस्दीक भी फौज के आला तरीन लेवल पर की गई है, यानी बाज़ाब्ता तौर पर फौज ने इस खबर की जो इससे पहले सामने नहीं आई थी, जिसके हकायक सामने नहीं आए थे, जिसकी मालूमात सामने नहीं आई थी, अब उन हकायक की तस्दीक की गई है। और ये खबर ऐसी है जिसमें दो नए और तहलका खेज किस्म के इंकशाफात हुए हैं। ये दोनों इंकशाफात इससे पहले मंजर आम पर नहीं थे, लेकिन अब जिस किस्म की मालूमात सामने आई हैं उनसे बड़े बड़े राज खुल गए हैं, बड़े बड़े भेद खुल गए हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से फौज ने अब ये खबर जारी की है उसके बाद पहले वाले जो मिस्टीरियस मामलात थे उनको समझने में बहुत आसानी हो सकेगी। और ये जो मालूमात हैं ये एक ऐसी हैपनिंग के मुतल्लिक हैं, एक ऐसी पेशरफ के मुतल्लिक है जो उस वक्त हुई जब कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी। लेकिन इसी दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक सबसे बड़ी और सबसे अहम एक्टिविटी की तस्दीक हुई, यानी जनरल बाजवा के हवाले से एक इंतहाई अहम सरगर्मी, एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड किस्म की सरगर्मी की तस्दीक हुई। और ये तस्दीक किसी सियासतदान ने नहीं की, ये तस्दीक अपोजिशन के रहनुमाओं ने या पीटीआई के रहनुमाओं ने नहीं की, बल्कि आला तरीन सतह पर फौज की जानिब से ये तस्दीक की गई है। और आम तौर पर फौज के पास इस तरह की खबर देने के तीन इंतहाई अहम और दिलचस्प तरीके होते हैं, तीन दिलचस्प ज़राए होते हैं। एक तरीका कार तो ये होता है कि फौजी तर्जुमान यानी डीजी आईएसपीआर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मालूमात वो सामने लाना चाहते हैं वो मालूमात कौम के सामने रख दें। दूसरा तरीका ये होता है कि डीजी आईएसपीआर का जो ट्विटर अकाउंट है जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो एक ट्वीट करें और जिस किस्म की मालूमात वो सामने लाना चाहते हैं वो मालूमात ट्विटर के ज़रिए सामने ले आएं। लेकिन चूंकि ट्विटर अकाउंट जो डीजी आईएसपीआर का है ये भारत में भी मॉनिटर होता है, दीगर मुल्कों में भी मॉनिटर होता है, तो इसलिए सियासी मामलात पर आम तौर पर डीजी आईएसपीआर ट्वीट नहीं करते। तीसरा तरीका ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी से एक सवाल करवा लिया जाए या कोई सहाफ़ी खुद सवाल कर ले जिस मामले पर कुछ ख़ास किस्म की मालूमात फ़ौज सामने लाना चाहती है, और उस सहाफ़ी के जवाब में डीजी आईएसपीआर फ़ौज का मौक़िफ़ सामने रख देते हैं। लेकिन चौथा तरीका सबसे दिलचस्प होता है, सबसे अहम होता है और आप कह सकते हैं कि सबसे मुनफरिद भी होता है। और ये जो चौथा तरीका कार होता है इसके तहत एक आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर किसी एक सहाफ़ी के ज़रिए जिस किस्म की मालूमात फ़ौज सामने लाना चाहती है वो मालूमात अखबार में पब्लिश करवा दी जाती हैं या टीवी चैनल पर चला दी जाती हैं और इस तरह से फ़ौज अपना मौक़िफ़ सामने ले आती है।
اب فوج نے یہ چوتھا طریقہ استعمال کیا ہے اور ایک خبر دا نیوز میں اور جنگ میں انصار عباسی صاحب نے شائع کی ہے، اور اس خبر سے ایک بہت بڑا راز کھل گیا ہے، کیونکہ جب ہفتے کے روز تحریک عدم اعتماد کے متعلق قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو اس وقت ایک خطرناک قسم کی اطلاع آئی جس کو اپوزیشن کے لیے بہت خطرناک اطلاع قرار دیا گیا، اور اپوزیشن اس وقت بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار بھی تھی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہنگامی طور پر ملاقات کے لیے بنی گالہ پہنچ گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے، اور خود اپوزیشن کے ذرائع اس خبر کو اور اس اطلاع کو لیک کرتے رہے کہ کوئی بہت بڑی اب ڈیل ہونے والی ہے پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان، اور وہ بنی گالہ اسی وجہ سے پہنچے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت ہی زہریلی خبر لانچ کروائی گئی اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے NRO مانگ لیا ہے، اور وہ اصل میں جنرل باجوہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کے پارٹی رہنماؤں کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو، نہ ادارے کوئی ایکشن لیں، نہ FIA کوئی ایکشن لے، اور نہ ہی فوج کوئی ایکشن لے، اور نئی حکومت بھی کوئی ایکشن نہ لے۔ اس حوالے سے کچھ گارنٹیز اور کچھ ضمانتیں عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مانگ رہے ہیں، اور اپوزیشن نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے NRO مانگ رہے ہیں۔ اور اسی دوران ایک خبر یہ بھی لیک کی گئی کہ PTI کے رہنماؤں کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے، اور فوج جو ہے وہ بھی اس وقت ایک تاثر یہ دیا گیا کہ نہیں چاہتی کہ PTI کے رہنما اس طریقے سے بیرون ملک چلے جائیں۔ لیکن اب اس معاملے پر پہلی مرتبہ فوج نے 2 حقائق بتائے ہیں، اور 2 حقائق فوج خود سامنے لے کے آئی ہے۔ ایک تو یہ حقائق جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ فوج نے جاری کیے ہیں، اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ ہاں ایک بہت اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی، یہ ملاقات جو ہے اس کی فوج نے تصدیق کی ہے، لیکن یہ ملاقات بنی گالہ میں نہیں ہوئی۔ یعنی فوج نے اس بات کی تو تردید کی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جس دن ووٹنگ ہونی تھی یعنی سیٹرڈے، اس دن وہ بنی گالہ نہیں گئے، اور ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے کسی قسم کی ملاقات ہفتے کے روز نہیں ہوئی۔ لیکن ایک ملاقات کی تصدیق کی خود اب فوج نے، اور فوج کی جانب سے اب اس ہائی لیول کی ملاقات کی تصدیق کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہفتے کے روز پرائم منسٹر عمران خان کے کچھ قریبی ساتھی جو سابق وزراء تھے یہ پہنچے راولپنڈی، جو طاقتور حلقوں کا شہر کہلاتا ہے، فیصلہ ساز حلقوں کا شہر کہلاتا ہے، اور یہاں ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی اس دن جس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہر صورت میں یہ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے متعلق بتایا یہ گیا ہے کہ ان وزراء نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اصل میں یہ پیغام پہنچایا کہ اگلے 3 ماہ میں ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ملک کے اندر کوئی تقسیم نہ پیدا ہو، اور جس طرح کا غم و غصہ لوگوں میں اس وقت نظر آ رہا ہے اس سے ملک کے اندر کسی قسم کا انتشار نہ پیدا ہو جائے، اور فوج چونکہ 70 سال سے پاکستان کی سیاست پر اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے، اس لیے فوج اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور اپوزیشن کو راضی کرے کہ اگلے 3 ماہ کے اندر الیکشن ہو جائیں۔ خاص طور پر اس صورت میں راضی کرنا چاہیے فوج کو کہ وہ اپوزیشن کو اس بات پر رضامند کرے کہ جب فوج کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے، خود نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بیرونی سازش ثابت ہو چکی ہے، دھمکی آمیز خط کو ایک بیرونی سازش قرار دیا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں، اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے جب یہ حکومت گرائی جا رہی تھی تو اس لیے ایکسپیکٹیشن یہ تھی PTI کے وزراء کی کہ فوج اس حوالے سے کم اتنا کردار ضرور ادا کرے کہ 3 ماہ میں الیکشن ہو جائیں۔ لیکن اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جو جواب دیا گیا ان وزراء کو، اس کے متعلق بھی فوج نے وضاحت کی ہے۔ ایک تو
فوج کی جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ جب یہ وزراء ملے ہیں اعلیٰ ترین شخصیت سے اسٹیبلشمنٹ کی تو ان کو یہ کہا گیا کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر یہ مسئلے حل کریں اور فوج اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، یعنی اپوزیشن کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ 3 مہینے کے اندر الیکشن پر رضامند ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی کئی حوالوں سے بہت حیران کن خبر تھی، کیونکہ فوج جو ہے وہ بیرونی سازش پر کس طرح سے غیر جانبدار رہ سکتی ہے، اس پر بہت سے حلقوں نے بہت سے سوالات بھی اٹھائے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک بہت ہی خطرناک قسم کی اطلاع آئی جس کے راز اب پہلی مرتبہ کھلے ہیں، اور پہلی مرتبہ یہ جو خطرناک قسم کی اطلاع آئی تھی اس کے متعلق 2 رازوں سے پردہ اٹھ گیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ ہیپننگ ہو رہی تھی اسی وقت جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھولے گئے رات 10 بجے کے قریب، تو پرائم منسٹر ہاؤس کو اور پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع کو کوٹ کر کے کچھ لوگوں نے اس قسم کی اطلاعات پھیلانا شروع کر دیں کہ جو وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس تھا جو پرائم منسٹر عمران خان نے چیئر کیا تھا، جس کی صدارت وہ خود کر رہے تھے، اس میں ایک ایسا فیصلہ کر لیا گیا ہے جو کہ پاکستان کی فوج کے متعلق ہے اور عسکری قیادت کے متعلق ہے، اور یہ کہا گیا کہ اصل میں پرائم منسٹر عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ایک ہیلی کاپٹر آیا آدھی رات کو، یعنی جس وقت یہ ووٹنگ کا ٹائم بالکل قریب آ رہا تھا اور 11 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، تو اس وقت ایک ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس ہیلی کاپٹر میں عسکری قیادت موجود تھی۔ یہ ایک خبر کے مطابق دعویٰ کیا گیا، اور اسی دوران جو جنرل باجوہ کی برطرفی کے متعلق اطلاعات تھیں وہ جنگل میں آگ کی طرح بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئیں۔ لیکن اب اس کے متعلق راز کھلا ہے، کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آدھی رات کو اپنے دروازے کھولے، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک پٹیشن کی سماعت کرنے کے لیے یہ کہا کہ اس کی سماعت آج ہی ہوگی۔ جو کمرہ عدالت تھا اس کو جب کھول دیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایک درخواست جو ہے وہ لے جائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کے عہدے سے برطرف کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اس قسم کا کوئی اقدام اٹھانے سے روکا جائے، یہ ایک پرے کی گئی تھی جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، اور اسی پٹیشن کی سماعت کے لیے آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے دروازے بھی کھولے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ جو کبھی بھی اتوار کو نہیں کھلتی، اس نے بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے رات 12 بجے سپریم کورٹ کو کھولنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اس پورے معاملے میں اصل خبر اس طرح سے سامنے آئی ہے کہ جس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کا فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا گیا، جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا، یعنی جس وقت کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس وقت کے متعلق اب یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو چکا تھا، وہاں اور بہت سے لوگ موجود تھے، صحافی بھی موجود تھے، پرائم منسٹر عمران خان کے قریبی ساتھی بھی موجود تھے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے کسی قسم کا یہ ایکسپریشن نہیں دیا کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کر دیا ہے، نہ اس طرح کی برطرفی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اور اگر پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو برطرف کرنا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صحافیوں سے ملاقات کرنے کے بجائے کچھ اور ہنگامی اقدامات کر رہے ہوتے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر کس قسم کا پہلا حملہ کیا گیا، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آدھی رات کو بنی گالہ میں کیا ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت اہم شخصیت آدھی رات کو بنی گالہ پہنچی، پرائم منسٹر عمران خان بنی گالہ پہنچ چکے تھے، اس ملاقات کی ٹائمنگ بہت اہم تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان کو اب 2-3 جو آپشنز ہیں ان میں سے ایک آپشن کی جانب جانا تھا، یہ طے کرنے کے لیے کہ اب تحریک انصاف کیا اپنا اگلا سرپرائز عوام کے سامنے رکھے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ ایک فائٹر ہیں اور کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان کو ایک تجویز تو یہ دی گئی کہ ایک جیل بھرو تحریک شروع کی جائے
لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس تجویز کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں رضامندی ظاہر نہیں کی۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ پارلیمنٹ سے استعفے دیے جائیں۔ پرائم منسٹر عمران خان ذاتی طور پر اس کے حق میں تھے، لیکن کچھ اور ایسے ارکان قومی اسمبلی تھے جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ مشورہ دیا، عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ ابھی فی الحال استعفے نہ دیے جائیں، کیونکہ اپوزیشن کو پھر قومی اسمبلی میں کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے گا اور وہ ہر طرح سے اپنی منمانی قسم کی مرضی کی قانونی اصلاحات بھی کر لے گی اگلے الیکشن کے لیے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر کس طرح کے حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ ایک طرح سے ایسے وقت میں شروع کیے گئے جب ایئرپورٹس کے حوالے سے بھی کچھ تشویشناک قسم کی اطلاعات آئیں اور اس طرح کی خبریں لیک کی گئیں ایف آئی اے کی جانب سے بھی اور امیگریشن حکام کی جانب سے بھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ایسے افسران جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اور چیف منسٹر کے قریب رہے، ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کچھ افسران کو آف لوڈ کر دیا گیا ایئرپورٹ سے، اور پھر ایک جھوٹی خبر یہ بھی چلائی گئی کہ شہباز گل نے بھی بیرون ملک جانے کی کوشش کی، لیکن شہباز گل کو بھی روک دیا گیا ایئرپورٹ پر۔ یہ بھی ایک سراسر جھوٹی اور بے بنیاد خبر تھی۔ لیکن اسی دوران ایک بہت بڑی خبر آئی، اور یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے بہت سے حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے فوکل پرسن تھے، ابھی بھی ان کے فوکل پرسن ہیں ڈاکٹر ارسلان خان، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ٹیلنٹڈ قسم کے پرائم منسٹر کا جو ڈیجیٹل ونگ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی مہارت بھی دکھائی تھی۔ تو ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، پی ٹی آئی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور ڈاکٹر ارسلان کے جو اہل خانہ ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد کے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، ان کے اہل خانہ کو زد و کوب کیا گیا، جن کا سیاست سے ظاہر ہے کہ کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں۔ ان کے موبائل پھر چھین لیے گئے، اور یہ پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ ڈاکٹر ارسلان ہوں یا پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما ہوں، ان کے خلاف اس قسم کی انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اور شہباز گل نے یہ کہا ہے کہ چونکہ پہلے سے یہ اطلاعات موجود تھیں، اس لیے ڈاکٹر ارسلان کو پہلے ہی کسی اور مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت ڈاکٹر ارسلان کے گھر پر چھاپے کی اور ان کے اہل خانہ کو جس طرح سے زد و کوب کیا گیا، یہ ایک انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔